रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टीवी कनाडा की रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं नाज़रीन। मैं आज अपने प्रोग्राम अज़मत रमज़ान को लेकर आपकी खिदमत में ज़ाकिरा शीरी ज़हरा आबदी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का दिन वो बाबरकत दिन है, आज का दिन वो अज़ीम दिन है कि जिस दिन हम शियाने हैदर कर्रार खुशियाँ मना रहे हैं अपने दूसरे इमाम और जनाब रिसालत माब के पहले नवासे और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के पहले फ़र्जंद इमाम हसन मुज्तबा का। क्या कहना इमाम हसन मुज्तबा का कि एक मर्तबा सूरह रहमान में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने दो नूर के दरियाओं को मिलाया और उन दो नूर के जब दरिया आपस में बाहम मिले तो उनसे हमने लूलू और मरजान को खारिज किया। एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि इस आयत का मिज़दाक़ जनाब फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और जनाब मौला कायनात हैं कि जब एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने इन दोनों की शादी को किया और फिर उसके बाद जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बतन से इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उससे मुराद लूलू और मरजान है। लूलू सब्ज़ रंग का होता है और मरजान सुर्ख रंग का होता है। यही वजह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हसन सब्ज़ क़बा भी कहते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुराद सुर्ख रंग लिया जाता है। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मदू किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आला हज़रत क़ुम से तशरीफ़ लाए हैं और इनका नाम सैयद जावेद नकवी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। अल्लामा साहब, आपको भी बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज हम जश्न इमाम हसन की सआदत को अपनी तरफ ले रहे हैं, उन बरक़ात को, उन फैज़ को कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जश्न मनाने से हमें हासिल हो रही हैं। सबसे पहले आपको और आपके सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से भी अस्सलामु अलैकुम और इंतहाई दिल की गहराइयों से इस पुरमसरत मौके पर बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। खुदावंद मुताल से दुआगो हैं कि आज के इस जश्न मौलूद के सदक़े में हर मोमिन भाई की खुशियाँ इतनी ज़्यादा कर दे कि वो संभाल ना सके। परवरदिगार आलम सबको मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ईदी मार्फत के तौर पर पेश फरमाए। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हसन कौन है, इमाम हसन का तारुफ क्या है? जी, जज़ाकल्लाह खैर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जैसा कि अभी आपने इरशाद फरमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिब्ते पैगंबर के तौर पर पहचाने जाते हैं। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्ज़ंद अर्जमंद हैं और फिर इसी तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हैं। क़बल इसके कि हम मीलाद पर गुफ्तगू करें, मेरा दिल ये चाहता है कि हम मौला का वो मकाम भी बयान करें कि जो इस ज़ाहिरी दुनिया में आने से पहले परवरदिगार आलम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मकाम रखा है। वो मकाम क्या है, ये इंतहाई मोतबर रवायात के अंदर मौजूद है। फ़तकल्लाहु नूर अल हसन, अल्लाह ताला ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नूर को कुशादा किया और खोला और फिर फ़खाला कहा मिन्हु नूर अल हसन अल्लाह वल कलम। अल्लाह ताला ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नूर से लोह और कलम को खल्क़ फरमाया और फिर फरमाया वल हसन अफ़ज़लु मिनल लोह वल कलम। लोह और कलम से भी अफजल हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। इससे एक बात जो हमारे सामने रोशन होती है वो ये है कि कायनात का पूरा निज़ाम लोह और कलम से ही महफूज है। बेशक। तो जैसा कि लोह और कलम से ही महफूज है, तकदीर इंसान की लोह और कलम से लिखी जाती है, लेकिन वो किससे खल्क़ हुई? वो नूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से खल्क़ हुई।
لہٰذا یہ ہے مقام امام حسن علیہ السلام کا کہ جب ابھی تک ظاہری دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ بہت خوب علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسن اس دنیا میں امام کی آمد ہوئی تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک تھا، لیکن ہمیں یہ روایت ملتی ہے، کیا کہنا جناب سیدہ کا، کہ جو طیبہ بھی ہیں اور طاہرہ بھی ہیں، کہ جناب سیدہ کی یہاں امام حسن کی آمد ہوئی، امام کی ولادت ہوئی، اور وہاں جناب سیدہ نے نماز ظہرین کی ادائیگی کی۔ ذرا اس واقعے کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، یہ بھی انتہائی بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر ولادت کے حوالے سے گفتگو کریں تو وہ یہ ہے کہ 15 ماہ رمضان المبارک کو امام حسن علیہ السلام 3 ہجری میں مدینہ المنورہ میں اس ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب اس ظاہری دنیا میں تشریف آپ لائے تو جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز بی بی کی کوئی قضا نہیں ہوئی، سبحان اللہ، بی بی نے کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بی بی کے 9 نام ہیں، مثلا ان میں سے فاطمہ، بطول، مرضیہ، راضیہ، یہ سب بی بی کے نام ہیں، صفات نہیں ہیں، یہ ایک بات ہے۔ تو بطول کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پاک ہے، چاہے وہ وقت ولادت ہو، چاہے اس کے علاوہ کی زندگی ہو، ہمیشہ وہ پاک ہے اور وہ پاک تھی۔ یہ طہارت جناب سیدہ بھی ہے اور طہارت امام حسن علیہ السلام بھی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی اپنی طہارت اسی طرح سے ہے۔ اب یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا سب سے پہلے اسم مبارک پر اگر گفتگو کی جائے تو جیسا کہ امام حسن علیہ السلام جب اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیا، سبحان اللہ، لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیش کیا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور چوما، اور اس کے بعد اپنی زبان امام حسن علیہ السلام کے منہ میں رکھی، سبحان اللہ، اور وہاں سے غذا کا انتظام ہوا۔ اور جب غذا کا انتظام ہوا اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا علی، اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر سبقت لے جائیں؟ سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کہا تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں بھی اپنے پروردگار پر کبھی سبقت نہیں کرتا۔ بے شک، یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کو سلام اور مبارک پیش کرتے ہیں اور فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، لہٰذا اللہ کے وحی سے امام حسن علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا۔ تو یہاں سے ایک عظمت اہل بیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہوتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو گھر کے بچوں کے نام بزرگ رکھتے ہیں۔ بے شک، تو بزرگ جب نام رکھتے ہیں تو نام جیسے رکھا جاتا ہے اس سے عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ کتنے بڑے بزرگ نے نام رکھا۔ لیکن کیا کہنے اہل بیت کے کہ ان کے گھر کے نام پروردگار عالم خود رکھ رہا ہے، اور نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور پھر آپ کے القابات انتہائی زیادہ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہر ایک لقب مولا کا وضاحت طلب ہے، مثلا سید، ذکی، مجتبی، اور بہت سارے اسی طرح سے القابات امام حسن علیہ السلام بھی ہیں۔ بہت خوب علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہتے ہیں حقیقہ سنت محمدی ہے، تو امام حسن کا عقیقہ کس طرح سے کیا گیا اور کیا واقعی یہ سنت ہے؟ جی، یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے اور ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا آیا عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو کتنے دن بعد ہوا، تو کیا طریقہ ہوا۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا بھی عقیقہ ہوا، اور عقیقہ یہ ہے کہ تقریباً 6-7 دن کے وقفے کے بعد، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سے عقیقے کا ایک طریقہ ہے کہ سر کے بال منڈوائے گئے اور پھر اسی کے مطابق سونا یا چاندی، عام طور پر چاندی کو دیا گیا۔
امام حسن علیہ السلام کے ان بالوں کے وزن کے برابر. تو عقیقہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے شریعت کے اندر. چلیں اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا سوال کا جواب بھی دیتا چلا جاؤں کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ والدین یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آیا ایک بچے یا دو بچوں کا ہم ایک ہی سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا شرعی جواب یہ ہے کہ ایک فرد کے لیے یا ایک جان کے لیے ایک حیوان کا ذبح کرنا یہ ہے، ایک ہی دو کے لیے نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر نے بھی اسی طرح سے ہی عقیقے کیے ہیں، جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ ہے اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا. جی بہت خوب علامہ صاحب. علامہ صاحب جب بات حقیقے کی ہو رہی ہو تو میں نے سنا ہے، اب آپ بتائیے کہ آپ فقہ کیا کہتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے کیا بکری ہی چاہیے ہوتی ہے یا مونس جانور چاہیے ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں پر بھی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مستحب ہے. یہ مستحب یہ ہے کہ اگر بچہ مثلا میل ہے تو اس کے لیے بھی میل ہی ہونا چاہیے حیوان بھی، اور اگر فیمیل ہے تو فیمیل ہو، تو مطابقت ہو جائے تو مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے. بہت خوب علامہ صاحب، بہت شکریہ. علامہ صاحب جب بات امام حسن مجتبیٰ کی ہو رہی ہے تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ سے متعلق بعض فقہوں کے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آیا کیا امام کی کئی سو ازواج مطہرہ تھیں؟ کچھ اس متعلق ہمیں بتائیے کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں کیا کہا جاتا ہے. جی، یہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ جس کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے. بے شک. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی اور کیا کیا سلسلہ تھا، اس کا بہت ہی گہرا تاریخ سے تعلق ہے، اس کا پس منظر ہے. گو کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اصل یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ کلی ہے، جو ہمارے اکابرین اور بزرگان نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، چاہے وہ شیخ مفید ہوں یا شیخ طوسی ہوں یا اسی طرح سے دیگر بزرگان ہوں، انہوں نے جو بیان فرمایا ہے وہ انتہائی ہمارے لیے معتبر ہے اور وہی ہمارا حوالہ ہے. باقی اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض روایات ہیں کہ جو عامہ کی طرف سے آئی ہیں، یعنی ہمارے علاوہ دیگر مکاتب فکر نے جو روایات کو بیان کیا ہے تو وہ خود مخدوش ہیں. اور اسی طرح سے ہماری طرف سے بھی بعض دیکھیں، کیونکہ دیانتداری سے ہی بات کرنا ہے، بعض روایات ہماری طرف سے بھی آئی ہیں، لیکن اگر ان کی حلاجی کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف امام حسن علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام تقریباً 48 سال کی عمر مبارک تھی جب شہادت ہوتی ہے آپ کی. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی ازواج کے متعلق کیا موقف بیان کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کا کیا موقف ہے؟ جی، یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ جس کو بیان کرنا انتہائی ضروری بھی ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اوپر جو سب سے بڑا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کثرت ازدواج کیا، لہذا اس کے جواب دینا انتہائی ضروری ہے اور اس جواب کے بغیر شاید یہ موضوع مکمل نہ ہو پائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا. تاریخی پس منظر یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام تقریباً 48 سال کی عمر میں شہادت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب عام طور پر جو پہلی شادی کی جاتی ہے وہ 15 کے بعد ہی کی جاتی ہے، 15، 16، 17، 18، 20 تک بھی. تو اگر آپ اس کو آپ زندگی کے حصے کو آپ الگ کر دیں اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے بعد کا حصہ، تو اس میں امام حسن علیہ السلام کی ایک سیرت کا پہلو بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، زہد بھی ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ تقریباً 25 حج میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے پیدل چل کر کیے ہیں. سبحان اللہ. اور پیدل چل کر یہ آنے میں بھی جانے میں بھی وقت لگتا ہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام باقاعدہ میزبان ہوتے تھے، یعنی حاجیوں سے پہلے پہنچنا اس کا مطلب ہے، اور حاجی چلے جائیں گے اور ان کے بعد واپس آنا ہے. تو یہ وقت تو صرف اور صرف حج کا ہے جو ہر سال انجام دے رہے تھے، اور پیدل چل کر جا کر حج کو انجام دے رہے ہیں. اب اس کا وقت بھی آپ نکالیے.
پھر اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مولا امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں ملتے ہیں. بہت ساری جنگیں ہیں جس کے اندر امام حسن علیہ السلام، خصوصاً جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، اس کے اندر بھی امام حسن علیہ السلام جاتے ہیں. وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، بہت طولانی حصہ ہے. تو یہ اگر چیزیں نکالی جائیں تو امام حسن علیہ السلام کے پاس کیا اتنا وقت تھا کہ وہ کثرت ازدواج کرتے، اتنے شادیاں کرتے؟ اور یہ اس حوالے سے، اور دوسری بات اہم ترین میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ یہ بالآخر آیا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں کس طرح سے بعض نے اس کو بیان کیا؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں میں، جو روایات ہیں یہ تقریباً 150 ہجری کے آس پاس کی ہیں روایات. اس سے پہلے اس کا کوئی مدرک موجود نہیں ہے. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ منصور دوانکی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا، کیونکہ یہ عباسی تھا تو عباسی ہونے کے ناطے یہ ایک بات تو اس نے پورا پروپیگنڈا کر رکھا تھا، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بیان کیا جاتا تھا، لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم کیا ہے کہ عباسی ہیں، یعنی رسول خدا کے چچا عباس کی اولاد ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے تھے. اور دوسرے یہ جو سادات ہیں، حسنی سادات ہیں، یہ ابو طالب علیہ السلام مثلا، یہ ہمارے عقیدے کے حساب سے تو یہ ان کی اولاد ہیں. تو نعوذ باللہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لہٰذا رسول کے ایک چچا نے کلمہ پڑھا اور ایک نے نہیں پڑھا. جس نے کلمہ پڑھا اس کی ہم اولاد ہیں عباسی، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی اولاد یہ ہے. لہٰذا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں. اب آپ نے محسوس کیا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے. پس منظر ایک یہ تھا کہ ہم اپنی خلافت کو ایک رنگ دے سکیں کہ ہم اولویت رکھتے ہیں اس وجہ سے. اور دوسری اہم وجہ، وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا. وہ زمانہ، اور روایات بھی اس طرح سے آئیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. ان کی زندگی کا ایک طریقہ کار اور ہے، لیکن یہ زمانہ تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ حسنی سادات نے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد نے مسلسل قیام کیا ہے، مسلسل قیام کرتے رہے حکومت وقت کے خلاف. تو حکومت وقت نے لہٰذا امام حسن علیہ السلام کو اس وجہ سے مخدوش کرنے کے لیے کہ امام حسن علیہ السلام مثلا کثرت ازواج کرتے تھے یا دوسری چند مسائل کو انہوں نے اس چیز کو بنایا اور لوگوں تک اس کو پھیلایا. لہٰذا یہ چند وجوہات ہیں اور بھی بہت ساری ہیں تو یہ کی گئی کہ جس کی وجہ سے یہ تاریخ میں لے کر آئے. لیکن علامہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ فقہ جعفریہ کے وہ بڑے علماء جنہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا، ان روایت کا کیا کیا جائے کہ امام حسن کثیر تعداد میں ازواج رکھتے تھے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے، عامہ نے، اس کا تو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ حکومت وقت کے اپنے چشم و آبرو پر ہی وہ تاریخ کو لکھا گیا. تو جب ان کے کہنے پر تاریخ کو لکھا گیا ہے تو پھر انہوں نے تو ایسا ہی لکھنا تھا. لیکن جیسا کہ ابھی آپ کا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو بعض روایات پائی جاتی ہیں ان کا کیا کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات ہمارے علماء نے اس کو بطور تحقیق بیان کیا ہے کہ یہ ضعیف روایات ہیں. کیونکہ یہ انتہائی، روایت کے لیے دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سند جسے کہتے ہیں روایت، اور ایک ہوتی ہے درایت. درایت ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اور روایات کی سند کے اعتبار سے ہم آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ سند ان کی ضعیف ہے. اگر ہماری کتابوں کے اندر بھی آیا ہے تو جب وہ اس کی سند ضعیف ہے تو پھر اس بنا پر یہ ہے کہ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ سند ضعیف کے نتیجے میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بالمقابل ہمارے علماء کا مسلم اور بہترین نظریہ ہے، جیسے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ، اسی طرح سے مروج الذہب، یہ یعقوبی کی کتاب ہے، تاریخ کا بہت بڑا محقق ہے، سند کے طور پر مانے جاتے ہیں. انہوں نے بھی امام حسن علیہ السلام کے جب بیان کیا ہے تو 15 اولاد سے زیادہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. اگر کثرت اولاد ہوتی تو یقیناً اولاد کا ذکر زیادہ ہوتا.
تو یہ بیان کیا گیا ہے اور سند کے اعتبار سے یہ سند ضعیف ہے، لہٰذا وہی ہم سب کا نظریہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 5 یا 6 ٹوٹل شادیاں کی ہیں، ان میں سے تقریباً 3 یا 4 خواتین کے نام تاریخ میں موجود ہیں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور ان کی شخصیت اس مسائل سے اجل ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اور یا سنیں۔ ہمارا مسلم عقیدہ یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام معصوم ہیں اور عظیم امام ہیں۔ علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امام حسن سے متعلق جو ایک سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے صلح امام حسن۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ صلح کے معنی کیا ہیں، صلح امام حسن کے اسباب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اور آیا کیا وہ شرائط پوری کی گئیں دوسری طرف سے یا نہیں؟ کچھ اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ بھی اہم ترین سوال ہے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کہ صلح امام حسن علیہ السلام، جب یہ ہے کہ شہادت حضرت علی علیہ السلام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ظاہری خلافت حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آتی ہے، لیکن جب شام سے اس چیز کے اوپر قدم یہ اٹھایا گیا کہ اب ہمیں یہ خلافت ملنی چاہیے، اب مسئلہ یہاں پر دیکھیے ناظرین بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اب امام حسن علیہ السلام ایسے وقت میں کیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ جیسے عام طور پر کر بھی لیا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ اتنا آپ کے پاس اور اتنا ہمارے پاس، ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں میدان جنگ میں چلا جائے۔ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ مسلسل کوفہ اور شام کی جنگیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، جس میں کئی قیمتی جانیں جا چکی ہیں، جس میں اصحاب پیغمبر تک شہید ہو چکے ہیں۔ اب لوگ خستہ ہو چکے تھے، تھک چکے تھے، اور ادھر یہ ہے کہ جو مقابلے میں ہے اس کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جو وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خریدنا، لوگوں کو اپنی طرف بلانا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا اب 2 چیزیں بہت اہم تھیں، اب یہاں غور کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ ایک ہے امام کے پاس ظاہری خلافت اور ایک ہے امامت۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ اگر یہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی رہو اور ہم بھی رہتے ہیں، تو یہ کر کے یہ ہے کہ گویا کہ ان برے اور اچھے کاموں میں خود کو شریک کر لینا۔ ایسا اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت تو ظاہری طور پر ممکن ہے کچھ رہ جائے، لیکن امامت نہیں بچتی۔ ایسے موقع پر امام حسن علیہ السلام نے خلافت کو چھوڑ دیا، ظاہری حکومت کو یعنی، اور امامت کو بچا لیا۔ اب جب امامت کو بچایا ہے تو صلح، اب جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ صلح کے معنی کیا ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے بیعت اور ایک ہوتا ہے صلح۔ صلح میں اور بیعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صلح میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ شے دیتے ہیں تو صلح نامہ میں آپ کا یہ ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے استعمال میں شے رہے گی اور اس کے بعد یہ چیز واپس پلٹ آئے گی۔ لیکن یعنی بیعت بیچنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کو یہ چیز دے دینا، بیعت کا مطلب یہی ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسا کہ اگر آپ نے جب کوئی شے بیچ دی تو وہ اب آپ کے اختیار میں نہیں رہی۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات بہت غور طلب ہے کہ بعض جو مثلا مخالفین اہل بیت ہیں وہ اس کو رنگ یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام نے بیعت کی ہے، جبکہ بیعت ہرگز نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خود اس صلح نامہ کے متن کو پڑھا جائے، وہ میٹر کیا تھا، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے صالحہ امام حسن علیہ السلام، یعنی امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے۔ صلح جب کی ہے، لفظ ہے پورا میٹر اور اس معاہدے کے درمیان، بیعت کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، جب صلح کی ہے تو اس کے اندر دیکھیے کہ شرائط میں یہ ہے کہ فرق ایک ذہن میں رہے، میں ضروری سمجھوں گا، اگر بیعت ہوتی تو پھر بیعت جس کی جاتی ہے جو وہ کہتا ہے وہ بات مانی جاتی ہے، جی بالکل، یہ بہت اہم بات ہے۔ لیکن صلح میں ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ صلح جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی بات کو منوا رہا ہوتا ہے،
تو اس صلح نامہ کے اندر بہت ساری شکیں ہیں جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ طبری کا حصہ ہے، اور تاریخ ابن خلدون کا حصہ ہے، اسے مروج الذہب کا حصہ ہے، بہت ساری یہ تاریخ میں موجود ہے۔ مثلا ان میں سے سب سے پہلی شک جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تم باقاعدہ طور پر قرآن و سنت پر عمل کرو گے، یعنی یہ خود شک بتا رہی ہے کہ امام تاکید کر کے بتا رہے ہیں کیوں اس کی ضرورت محسوس کی باقاعدہ طور پر، کہ اگر عمل پہلے سے ہو رہا ہوتا یا عمل کیا جانے کی توقع ہوتی تو امام کبھی اس شک کو نہ رکھتے، بے شک، لیکن امام نے باقاعدہ طور پر کیا فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کیا کریں گے کہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ ظاہری حکومت آپ کے پاس رہے گی، جب چلے جائیں گے تو یہ حکومت آپ کی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، یعنی شورا کے پاس آ جائے گی، اور شورا جس کو مناسب سمجھیں گے اس کو بنائیں گے۔ پھر اسی طرح سے بہت اہم ہے، شکیں بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے 4 اہم بیان کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک شک یہ تھی کہ میرے بابا امیر المومنین علیہ السلام پر سب نہیں کیا جائے گا، اچھا، یعنی لعن نہیں کیا جائے گا، اور اس کو شرح ابن ابی الحدید اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور بھی تاریخ کا باقاعدہ حصہ ہے کہ تقریباً 70,000 ممبر سے امام علی علیہ السلام پر لعن کی جاتی رہی۔ استغفر اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے تک آ کر انہوں نے بند کروائی، تو یہ ایک زمانہ رہا ہے، لہذا امام علیہ السلام نے شک کے طور پر یہ کہہ دیا تھا کیا ہے کہ میرے بابا علی پر خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ تیسری شک۔ چوتھی شک یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تو محفوظ رہیں لیکن ہمارے چاہنے والے محفوظ نہ رہیں، لہٰذا باقاعدہ طور پر کہا کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں، جو علی کے شیعہ ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی شکیں موجود ہیں، لیکن یہ جو چاروں کی چاروں مین شکیں ہیں ان کے اوپر کیا آیا عمل ہوا، جیسا کہ آپ نے پوچھا، سوال کیا تھا، یا نہیں؟ تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ پہلے شک سے لے کر کسی بھی شک پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ جیسے ہی یہ تاریخی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس صلح نامے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے اس صلح نامے کی مخالفت کی گئی، اور یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے، اور تاریخ میں صلح نامہ ہی لکھا گیا ہے۔ آج اگر کوئی اس کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، ایک بات میں نے ابھی میرے ذہن میں آئی کہ امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین جنگ کے لیے کربلا چلے گئے، تو کیا دونوں اماموں کا یہ طرز عمل ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے؟ جی، یہ بھی بہت بہترین سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحسن والحسین امامان کاما او قعدا، میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ جنگ کریں چاہے وہ صلح کریں۔ تو اب یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ان کا قیام ایک قیام ہے، ان کی صلح ایک صلح ہے۔ در حقیقت اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کی ہے ایک قسم کی، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ماحول اس طرح کا بنا کہ امام حسن علیہ السلام سے اگر صلح کا ماحول بنا تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا تو امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ جنگ کی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں شہزادے ایک دوسری جگہ پر ہوتے تو وہی کچھ کرتے جو دوسرے بھائی نے دوسرے مقام پر کیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کے خدا نخواستہ مزاج میں فرق تھا، نہیں، دونوں امام تھے، دونوں کا عمل ایک ہے، سیرت ایک ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا وقت نکالا اور اپنے علم سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا۔ ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی منفرد پیشکش عظمت رمضان المبارک کے اس عظیم پروگرام کے ساتھ میں ذاکرہ شیری زہرا عابدی کو اب آپ اجازت دیجیے۔ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔
قائم آل محمد کے دم سے آئے قائم شان رمضان مولا